अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मिस्टर जाज़िब और आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय से आप मुझे आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। चैंगेन एल्सविन थर्ड जनरेशन वर्ल्ड वाइड 2017 में लॉन्च की गई थी और इसकी प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट की गई थी, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये जनरेशन 2020 के दिसंबर में लॉन्च की गई थी और इसको रिवील किया गया था और 2021 के अंदर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की गई थी। पाकिस्तान में इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स आते हैं। सबसे बेसिक 1.3 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कंफर्ट, देन 1.5 लीटर DCT ट्रांसमिशन के साथ कंफर्ट एंड देन टॉप ऑफ द लाइन 1.5 लीटर DCT लुमियर व्हिच इज एन फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है ब्राइटर लाइट। ये गाड़ी सब कॉम्पैक्ट सेडान कैटेगरी में आती है और B सेगमेंट की क्लास है, जबकि ये गाड़ी डायरेक्ट कंपटीशन देती है होंडा सिटी 6 जनरेशन और टोयोटा यारिस को। इस गाड़ी के ओवरऑल फीचर्स देखे जाएं तो कंपैरेटिवली होंडा सिटी या यारिस से भी कुछ हद तक आपको ज़्यादा फीचर्स इसमें ऑफर हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर इसका है सनरूफ और इसके अलावा रेयर पार्किंग सेंसर्स, जो कि आपको होंडा सिटी या यारिस में भी ऑफर नहीं होते। 2021 के अंदर जब ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी उस टाइम पर इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 27 से 28 लाख के अराउंड थी और होंडा सिटी की प्राइस जो थी तकरीबन 33-34 लाख के अराउंड कॉस्ट करती थी। सो ओवरऑल इन दोनों गाड़ियों के अंदर जो है वो 5 से 6 लाख का डिफरेंस था, लेकिन ओवरऑल जो फीचर्स थे एल्सविन के अंदर वो कंपैरेटिवली होंडा से ज़्यादा थे। सो अभी हम रिव्यू करेंगे चैंगेन एल्सविन लुमियर 1.5 लीटर 2021 मॉडल स्टेलर वाइट कलर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इस गाड़ी की फोब की है और ये आपको जैक नाइफ स्टाइल में मिलती है और इसके ऊपर आपको लॉक एंड अनलॉक के साथ साथ बूट ओपन करने के लिए भी शॉर्ट की दी गई है। इस गाड़ी को आप की से उसके साथ साथ इसको अंदर से इसके बूट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके बूट गेट के ऊपर तो आपको कोई लैच नहीं दिएगा बूट ओपन करने के लिए। इसकी जो ओवरऑल फ्रंट की अगर आप लुक्स देखते हैं तो ये लेक्सस फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। इसके साथ इसकी अगर आप ओवरऑल फ्रंट से ग्रिल देखते हैं तो ये पियानो ब्लैक प्लस क्रोम की फिनिश में आपको मिलती है। इसके साथ इसकी हेडलाइट्स जो हैं इसके अंदर आपको डुअल बीम प्रोजेक्टर लैंप्स दिए गए हैं और ये हैलोजन है। इसके साथ इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बम्पर के ऊपर ओवरऑल आपको इसके TRL दिए गए हैं और साथ आपको डिफ्यूज़र्स मिल जाते हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको 185, 55, 15 के टायर साइज़ मिलता है और अलॉय व्हील्स जो है इसके आपको काफ़ी डिसेंट लुक्स के साथ आपको मिलते हैं। इसके अलावा इसके अगर आप ओवरऑल साइड प्रोफाइल देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको कर्वी सा ओवरऑल इसकी लुक्स हैं और यहाँ पे फ्रंट से और अगर रेयर से आप देखते हैं तो काफ़ी कर्वी सी ट्विन करैक्टर लाइंस आपको मिलती हैं जो यहाँ पे आके सेपरेट होती हैं और इसी के साथ जो है नीचे यहाँ पे भी एक कर्वी लाइन दी गई है। सो ओवरऑल इसकी जो साइड प्रोफाइल है और इस गाड़ी की ओवरऑल आप लुक्स देखते हैं सो काफ़ी कर्वी इसकी लुक्स हैं और इसके एरोडायनामिक्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। सो इस गाड़ी में अगर आप ओवरऑल इसका एक्सटीरियर देखें सो इसके तीनों वेरिएंट्स के अंदर आपको सिमिलर इसका जो एक्सटीरियर मिलता है। सेम बॉडी कलर में आपको जो है डोर लैच दिए गए हैं, साइड व्यू मिरर्स, इवन के इसका फ्रंट एंड है, रेयर एंड है, तो हर चीज़ सिमिलर है। सेम आपको जो है अलॉय व्हील्स तीनों वेरिएंट्स में दिए गए हैं। इवन के इसके अंदर जो सीट्स हैं वो भी आपको सेम लेदर फिनिश के अंदर आपको दी गई हैं तीनों वेरिएंट्स के अंदर। वरना नॉर्मली जो है आपको डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर डिफरेंट फीचर्स दिए जाते हैं, किसी में कम होते हैं किसी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर इसके विद इन ऑल 3 वेरिएंट्स आपको सेम जो है फीचर्स और एक्सटीरियर में भी इंटीरियर में भी आपको दिए गए हैं। बहुत थोड़ा वो डिफरेंस है, वो भी अब मैं आपको आगे जाके कवर अप करता हूँ। इसकी रेयर से अगर आप ओवरऑल लुक्स देखें, इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती हैं ऑडी के साथ भी, वो भी काफ़ी गाड़ियों के साथ रिजेंबल करती हैं। एंड ओवरऑल इसकी जो रेयर लाइट्स हैं इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब्स दिए जाते हैं ब्रेक लैंप्स के अंदर और एक इसमें जो है यहाँ पे इस साइड पे आपको रिवर्स का लैम्प मिलता है, जबकि यहाँ पे इस साइड पे आपको जो है फॉग लैम्प दिया गया। सो ये बेसिकली जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पे पियानो लाइट्स, यहाँ पे फॉग लैम्प और उस साइड पे रिवर्स सिंगल लाइट दी गई है। और इसके यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ बम्पर के अंदर आपको इसके अंदर रेयर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं और ये भी सेम इसी कैटेगरी की किसी भी सेडान के अंदर आपको ये वाली ऑप्शन नहीं मिलती जो उसमें दी गई है। और यहाँ पे चैंगेन का एम्बलम है, यहाँ पे एल्सविन और यहाँ पे लुमियर। इसके साथ इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा भी आता है और इसके सारे वेरिएंट्स के अंदर आपको रिवर्स कैमरा मिलता है। बाकी इसके बूट जो गेट है इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे कोई लैच नहीं मिलता। यहाँ पे चैंगेन ने होंडा का फेमस शार्क नंडीना भी आपको यहाँ ऑफर कर दिया। इसके साइड व्यू मिरर्स आपको सेम बॉडी कलर में मिलते हैं और इसी के अंदर आपको माउंटेड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये आपको हीटेड मिलते हैं। यहाँ पे
ہیٹڈ کا انہوں نے ایک آپ کو سائن بھی دیا ہوا ہے. اس کے ونڈوز کے یہاں پہ ایجز پہ آپ کو کروم کے اندر اسٹرپس مل جاتی ہیں. اس گاڑی میں ایئر پریس نہیں آتے، جبکہ اسپیسیفک گاڑی کے اندر جو ہے یہ آفٹر مارکیٹ انسٹال کیے گئے ہیں. اس گاڑی کا جو فیول کیپ ہے یہاں آپ کو رائٹ سائڈ پہ دیا گیا ہے. اس گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پہ آتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ باٹم کٹ ملتا ہے، اینڈ اوور آل جو اس کی لکس ہیں کافی زیادہ ایلیگنٹ ہیں. یہاں پہ آپ کو کنٹرولز دیے گئے ہیں. لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کے کروز کنٹرولز ہیں، جبکہ رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کو ملٹی میڈیا کے کنٹرولز دیے گئے ہیں. سو اس گاڑی کے اندر آپ کو کروز کنٹرول بھی ملتا ہے. اس کے ساتھ اس گاڑی کے اندر آپ کو ڈوئل ایئر بیگس دیے گئے ہیں اسٹیئرنگ کے اوپر اور یہاں پہ ڈیش بورڈ کے اوپر. اینڈ اوور آل اگر آپ اس کے ڈیش بورڈ کی لکس دیکھیں تو یہ کافی زیادہ ریزیمبل کرتی ہیں BMW 7 سیریز کے ساتھ، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس کو ایز اٹ از سیم ٹو سیم کاپی کیا گیا BMW کے ساتھ. اس گاڑی کے اندر ایک VFC اسٹیئرنگ ویل آتا ہے جسے ویریبل فلو کنٹرول بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اسٹیئرنگ ویل آٹومیٹکلی اپنی اسٹفنس کو ایڈجسٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈرائیونگ کنڈیشن. اس میں آپ کو ایک 7 انچز کے اندر انفوٹینمنٹ سسٹم دیا جاتا ہے جو کہ فلوٹنگ اسٹائل کے اندر ہے، اور اس کے اندر اوور آل آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے پرپز کے علاوہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے جو کافی فیچرز ہیں جو جس کے کنٹرولز اس کے اندر دیے گئے ہیں. جسٹ لائک اگر آپ یہاں کار سیٹنگس میں جاتے ہیں سو یہاں پہ جسٹ لائک میں جیسے AC سیٹ اپ پہ جا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کو جیسے آٹومیٹک ڈرائنگ آف AC نظر آ رہا ہوگا. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس گاڑی جب یہ گاڑی لوک ہوتی ہے تو اس کے ایئر وینٹس میں جو ایئر ہوتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس کو ایکسپیل آؤٹ کر دیتا ہے تاکہ آپ کو فریش ایئر مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس گاڑی کے جو لائٹس کنٹرولز ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. اس کے لیے آپ ٹائمر یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ اوور آل اگر آپ آتے ہیں کار سیٹ اپ یہ سارا دیا گیا. سو اوور آل جو اس کا انفوٹینمنٹ سسٹم ہے اس میں آپ اس کو کنیکٹیوٹی، بلوٹوتھ، ریڈیو، پھر اس کا میڈیا، اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے جو فیچرز ہیں ان کو بھی یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر اگر میں یہاں سے اس کا جو AC ہے اس کو اگر اس کا ٹیمپریچر سیٹ کرتا ہوں تو یہ بھی یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہے. یہ دیکھیں آپ، اگر میں یہاں سے اس کا فین کی سپیڈ کم زیادہ کر رہا ہوں تو یہ بھی آپ کو یہاں سے شو کر رہا ہوگا. اس کے ساتھ یہاں نیچے بھی آپ کو یہاں پہ شارٹ کیز مل جاتی ہیں انفوٹینمنٹ سسٹم کے لیے، اور اگر آپ رات کے ٹائم ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا انفوٹینمنٹ سسٹم اس کی برائٹنس تنگ کر رہی ہے تو آپ یہاں سے سمپلی ایک سنگل کلک سے اس کو آف کر سکتے ہیں. سو اس کا ڈسپلے آن ہو گیا اگین. سو یہاں پہ اس کا اینالوگ کے اندر جو ہے والیوم کنٹرولز ہیں اور یہ بھی آپ کو یہاں ڈسپلے میں آ رہے ہوں گے، اور اس کے اندر یہاں پہ میوٹ کے لیے آپ اس کو پریس کروں گا تو میوٹ ہو جائے گا. تو یہ اوور آل آپ کو شارٹ کیز دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ یہاں پہ اس کے AC کنٹرولز ہیں، اور یہ آپ ہاف آپ کو ڈیجیٹل اور ہاف یہاں سے آپ کو یہ اینالوگ میں دیا گیا ہے. سو اوور آل جو ہے یہ آپ کو AC کے کنٹرولز یہاں مل جاتے ہیں. اس کے ساتھ اس جگہ پہ آپ کا ہیزرڈس کا بٹن، اور یہاں نیچے آپ کے 12 وولٹ کی چارجنگ آؤٹ لیٹ ہے، اور ادھر یہاں پہ USB کنیکٹیوٹی کے لیے پورٹ دی ہوئی ہے. یہ اس گاڑی کا گیئر لیور ہے، اور اوور آل جس کی فنش دیکھیں آپ تو یہ پیانو بلیک پلس یہاں پہ کروم کے اندر فنش ہے، اور اس کا بھی یہ جو باقی کا ایریا یہ بھی سارا پیانو بلیک کے اندر ہے. سو یہاں پہ PRND آپ کی جو ہے گیئر انڈیکیشنز دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس گاڑی کو ادھر سے اس سائڈ پہ شفٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ویسے مینول لکھا آتا ہے کیونکہ اس میں ٹرپٹونک آتا ہے. تو نارملی گاڑی میں ٹرپٹونک جو ہوتا ہے اگر آپ اس کو شفٹ کریں تو یہاں پہ M دیا ہوتا ہے، لیکن اس گاڑی کے اندر اسپورٹس موڈ ہے. تو آپ جب اس کو S پہ شفٹ کرتے ہیں تو یہ اسپورٹس موڈ میں چلی جاتی ہے، اور آپ اس کو مینولی بھی جو اس کے گیئرز ہیں ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سو اس گاڑی کے اندر جو ہے ڈوئل کلچ ٹرانسمیشن ملتی ہے، اور یہ اس کیٹیگری کی اس سیگمنٹ کی واحد گاڑی ہے سیڈان میں جس کے اندر آپ کو DCT دی جا رہی ہے. اس سے پہلے یا تو آپ کو MG آفر کرتا تھا یا آپ کو ہونڈا ویزل میں DCT ٹرانسمیشن دی جاتی تھی. اس کے ساتھ یہاں پہ اس گاڑی کی ہینڈ بریک ہے، ٹریڈیشنل ہے، اور اس سائڈ پہ آپ کے کپ ہولڈرز ہیں. اور اگر آپ اوور آل اس کے یہاں سینٹر کنسول سے لے کے اور اس کے اگر یہاں سینٹر سے پورا ڈیش بورڈ کی لک دیکھتے ہیں تو یہ جو اس کا یہ والا ایریا ہے یہ پراپرلی ڈرائیور اورینٹڈ نہیں ہے. اور اس کا میں نے کیونکہ فیول کیپ بھی دیکھا اس کا لیفٹ کی جگہ جو ہے رائٹ سائڈ پہ ہے، تو اس چیز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی اس گاڑی کے جو کمپنی ہے انہوں نے جو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو یونٹس تھے ان کو ایز اٹ از یوز کر کے ان کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شفٹ کیا ہے. سو یہاں پہ ایک تھوڑا سا لیکن اوور آل ٹھیک ہے، آپ کا کام چل سکتا ہے. یہاں پہ اس گاڑی کے آرم ریسٹ دیا گیا، اور آرم ریسٹ کے اندر جو ہے آپ کو ایک ڈیسنٹ اسپیس اچھی مل جاتی ہے. اس کے ساتھ اس کے اگر آپ ایئر وینٹس پہ آتے ہیں کارنر کے تو یہ آپ کو راؤنڈ شیپ میں ملتے ہیں، اور اس کو جیٹ سٹائل ایئر وینٹس بھی کہا جاتا ہے. سو یہ بھی اوور آل کافی آپ کو ایک سپورٹی سی لک دیتے ہیں. اس سائڈ پہ آتے ہیں. سو یہاں پہ اس گاڑی کے آپ کو مرر سائڈ ویو مررز کے بٹنز مل جاتے ہیں. اس گاڑی کے اندر آپ کو ریٹریکٹیبل مررز نہیں ملتے لیکن پاور مل جاتے ہیں، آپ ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس گاڑی کا ایکوڈل کا بٹن ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ ٹرنک کو ریلیز کرنے کے لیے ہے. یہ اس گاڑی کے جو
ہیڈ لائٹس ہیں ان کی فریکوینسی ان کے لیول ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو بٹن دیا گیا ہے. اینڈ اوور آل یہاں نیچے آپ کو جو ہے اس کا بونٹ اوپن کرنے کے لیے اور فیول کیپ اوپن کرنے کے لیے بٹنس مل جاتے ہیں. اس کے ساتھ اس گاڑی کے اوور آل ڈیش بورڈ میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی اسپیس مل جاتی ہے, اس سائڈ پہ یہاں پہ اسپیس مل جاتی ہے آپ کو, یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی پاکٹ مل جاتی ہے. گلو باکس اس کا کھولتے ہیں تو اس میں بھی کافی ڈیسنٹ اسپیس مل جاتی ہے آپ کو. ڈورس کے اندر آپ کو پاکٹ کافی بڑی مل جاتی ہے, اس میں آپ فائل رکھ سکتے ہیں اور کپ ہولڈر اس کے اندر بھی ہے. تو اس اوور آل اس میں چھوٹی چھوٹی آپ کو جو ہے پاکٹس مل جاتی ہیں اوور آل ڈیش بورڈ کے اندر. اور اس کے بعد اس کا یہ ریئر ویو میرر ہے, یہ آپ کو سمپل ملتا ہے. اور اس کے بعد اس کے شیڈز ہیں, شیڈز کے اندر آپ کو کوئی وینٹی مرر نہیں دیا گیا. یہ اس گاڑی کے ہیڈ لیمپس ہیں اور یہاں پہ اس گاڑی کا بٹن ہے. اس گاڑی کے اندر سن روف آتا ہے اور کیونکہ ٹاپ آف دا لائن ویریئنٹ ہے اور صرف اس کے اندر جو آپ کو سن روف اوپن ہوتا ہے. اس کے سن روف کو آپ اوپر لفٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اس طرح صرف سنگل کلک سے اوپن بھی کر سکتے ہیں, جسٹ لائک دس. اس گاڑی کے جو ایئر کنڈیشن کی پرفارمنس ہے وہ کافی ڈیسنٹ ہے اور اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. اس گاڑی کے انسٹرومنٹ کلسٹر پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سینٹر کے اندر اس گاڑی کا اسپیڈو میٹر دیا گیا ہے اور لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں سائڈ کے اوپر آپ کو ایم آئی ڈیز مل جاتی ہیں. جو رائٹ سائڈ والی ایم آئی ڈی ہے اس کے اندر اس گاڑی کے اوڈو میٹر آ رہا ہے, اس کے ساتھ اس کی فیول لیولز آ رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے پوری یہ گاڑی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہ بیسیکلی آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کون سا ڈور اوپن ہے یا بوٹ اوپن ہے, تو وہ آپ کو یہاں پہ انڈیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو اس گاڑی کے گیئر انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ کون سے گیئر پہ گاڑی پارکنگ میں, ڈرائیو میں, نیوٹرل میں, جیسے بھی ہے. اور اس کے ساتھ اس کے اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ آتے ہیں سو لیفٹ سائڈ کے اندر جو اس گاڑی میں مجھے ایک تھوڑی سی چیز لگی تھی کہ نارملی کنونشنل گاڑی میں تو آپ کو آر پی ایم جو ہے وہ نیڈل کے ساتھ ہی ملتا ہے اور اینالوگ آر پی ایم دیا جاتا ہے, لیکن اس گاڑی کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو ڈیجیٹل کے اندر جو آر پی ایم دیا گیا, تو اس سے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ گاڑی کا آر پی ایم ایکچوئل میں مطلب جیسے, کیونکہ ہمیں کنونشنل گاڑیوں سے ایک عادت ہوئی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو نیڈل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ آر پی ایم جا رہا ہے. اس کے نیچے یہاں پہ یہ گاڑی آپ کو ایوریج شو کر رہی ہے اور ایوریج میں تقریباً 8.2 لیٹر پر 100 کلومیٹر آپ کو شو کر رہی ہے. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو تقریباً یہ ہوگی 12-12.5 کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے ایوریج اس کی بن رہی ہے. اور ویسے بھی اوور آل اس گاڑی کی جو ایوریج ہے آپ کو انٹرسٹی جو ہے وہ تقریباً 12-12.5 تک مل جاتی ہے اور لانگ ہائی ویز پہ تقریباً جو ہے یہ 15-16 سے پلس بھی کر جاتی ہے. اس کے ساتھ پھر آپ کو یہاں پہ ٹیمپریچر کے لیولز دیے گئے ہیں اور فردر اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈسٹینس ٹو اینڈ آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ ٹرپ آ رہا ہے اور یہ اس گاڑی کی پھر اگین ایوریج. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو یہاں پہ شو ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے انسٹرومنٹ کلسٹر کے اندر اگر اس کا جو 1.3 لیٹر والا ویریئنٹ ہے مینول ٹرانسمیشن اس کو دیکھیں تو وہ آپ کو بیسیکلی 5 اسپیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ملتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جیسے جیسے آپ گیئر شفٹ کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب آپ مطلب ساتھ ساتھ وہ آپ کو گائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ والا گیئر شفٹ کریں, اب یہ کریں, تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز بھی مل جاتی ہے. سو یہ بھی کافی ایک اچھی چیز ہے. اس کے ساتھ اس گاڑی کا جو انفرٹینمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو ایک ٹائر پریشر مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بھی مل جاتا ہے. ایک پراپر ایڈوانس طریقے سے تو نہیں دیا گیا, لیکن آپ کو اگر کسی گاڑی کے کسی بھی ٹائر کے اندر پریشر کم ہوگا تو اس کے لیے وہ آپ کو یہاں پہ ایک وارننگ دے دیتا ہے. یہ اس گاڑی کے ونڈو کنٹرولز ہیں, پاور ونڈوز ملتی ہیں آپ کو, لیکن یہ آپ کو سنگل کلک نہیں ہے, سنگل ٹیپ نہیں ہے, بلکہ آپ اس کو پریس کر کے رکھنا پڑے گا تو ونڈو جو ہے کلوز اینڈ اوپن ہوگی. اور یہ آپ کے ونڈوز کے لاکس ہو گئے اور یہ ڈور لاک اینڈ ان لاک کے لیے بٹن یہاں پہ ہے. باقی اس کے جو ڈور لیچ ہیں یہ آپ کو کروم فنش میں مل جاتے ہیں. اس گاڑی کی جو سیٹس ہیں یہ آپ کو بکٹ سٹائل میں ملتی ہیں اور اوور آل جو ان کی کشننگ ہے بہت زیادہ سافٹ یا بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے, لیکن مناسب ہے. بکٹ سٹائل ہے تو لانگر جرنیز آپ ایزیلی اس پہ کمفرٹیبلی ٹریول کر سکتے ہیں. اینڈ اوور آل جس کا اگر آپ انٹیریئر دیکھیں, سیٹس کا یہ آرم ریسٹ ہے, پھر وہاں ڈور کے اوپر جو ایریا ہے اور اس کی جو روف ہے یہ سارا آپ کو جو ہے بیج کلر کے اندر دیا گیا اور یہ اوور آل جو ہے کافی برائٹ سا ہے اس میں کلر انہوں نے یوز کیا. تو میرے خیال سے اگر آپ اس کی روف ہی ساری دیکھیں تو پاکستان کے انوائرمنٹ کے حساب سے میرے خیال یہ فیزیبل نہیں ہے اور یہ کافی جلدی گندا ہو سکتا ہے, تو اس کی آپ کو ذرا صفائی کا خیال رکھنا پڑے گا. اینڈ اوور آل جو اس گاڑی کے فرنٹ کے اوپر اگر آپ ہائٹ دیکھیں اور اس کی جو ہے سٹنگ کیپیسٹی اوور آل دیکھیں, لیگ اسپیس اور ہیڈ اسپیس جو ہے یہ سفیشینٹ ہے اور اتنا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, اور فرنٹ پہ جو پیسنجرز ہیں وہ کمفرٹیبلی اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں.
دیکھیے ریئر اینڈ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میں نے اس کی جو فرنٹ سیٹ ہے بالکل فل پیچھے کی ہوئی ہے اور میری جو ہائٹ ہے وہ 5'10" ہے، تو میری جو اوور آل نیز ہے اس میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، لیکن اگر میرے سے زیادہ ہائٹڈ بندہ بیٹھتا ہے تو اس کو یہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اگر آگے بھی جو ہے 6 فٹ سے زیادہ بندہ آگے بھی بیٹھتا ہے اور پیچھے بھی سیم ہائٹ کا بندہ ہوگا تو پھر دونوں کو ہی مسئلہ ہوگا۔ اینڈ اوور آل جو اس کی لیگ اسپیس ہے، کیونکہ اس کا جو یہاں پہ فلور ہے یہ فلیٹ ہے تو اس کے اندر یہاں پہ 3 پیسنجرز جو ہیں وہ ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو وڈتھ ہے تھوڑی سی کیونکہ کم ہے، کیونکہ سب کمپیکٹ سیڈان کیٹیگری میں آتی ہے، تو 3 ایڈلٹس تو اس پہ خیر لانگر ٹریولز کے لیے کمفرٹیبلی ٹریول نہیں کر پائیں گے، لیکن شارٹر جرنیز کے لیے مناسب ہے۔ البتہ اس گاڑی کے جو سیٹس ہیں یہ آپ کو پراپر بکٹ سٹائل میں دی گئی ہیں، اور جو ہیڈ ریسٹ ہیں آپ کو یہ صرف 2 پیسنجرز کے لیے دی گئی ہیں، یہاں پہ سینٹر میں نہیں دیا گیا، اور یہاں پہ آرم ریسٹ کی آپشن بھی نہیں آپ کو ملتی۔ اینڈ اوور آل اگر آپ اس گاڑی کا جو ہیڈ روم دیکھیں تو یہ سفیشینٹ ہے، مناسب ہے، اور میرا جو ہے مجھے تو خیر کوئی کسی کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ میرا یہاں پہ سر ٹچ کر رہا ہے، لیکن اگر میرے سے زیادہ لمبا یہاں بندہ بیٹھتا تو اس کا یہاں پہ سر ڈیفینیٹلی ٹچ کرے گا، اس کو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی قسم کا۔ باقی جو یہاں پہ انٹری ایگزٹ ہے تھوڑا سا اگر آپ اس میں آتے ہیں تو یہ والا جو ایریا ہے یہ تھوڑا سا نیچے کی سائڈ پہ سلوپ پیس ہے تو یہ ٹچ کر سکتا ہے سر آپ کا، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا دھیان سے بیٹھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ریئر سیٹس کے اوپر آپ کو آئزوفکس چلڈرن سیٹ اینکرز بھی دیے گئے ہیں، اور یہ بھی آپشن آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اس گاڑی کے اندر۔ اینڈ اوور آل اس گاڑی کے چاروں دروازوں کے اندر آپ کو اسپیکرز مل جاتے ہیں۔ ایسیس گرپس جو ہیں آپ کو یہاں تینوں پیسنجرز کے لیے دی گئی ہیں، لیکن ڈرائیور سائڈ پہ نہیں ملتی۔ بوٹ اوپن کرنے کے لیے آپ اس کی شارٹ کی کو 2 ٹائم پریس کریں گے، اس میں آپ کو 436 لیٹرز کا ایک کافی اچھا خاصا ڈیسنٹ بوٹ اسپیس مل جاتا ہے، اور یہ کافی ڈیپ ڈاؤن ہے، اس میں 2 بڑے سوٹ کیس ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بوٹ میٹ کے نیچے آپ کو اس کا اسپیئر ویل ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ٹول کٹ مل جاتی ہے آپ کو۔ اس کے بوٹ گیٹ کے اوپر آپ کو پیڈنگ بھی مل جاتی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو انسٹرکشن بھی دی گئی ہیں وچ از اسپیئر ٹائر میکسیمم اسپیڈ لمٹ 80 km/h۔ سو 80 کلومیٹرز کے بعد آپ کو یہ ٹائر چینج کرنا ہوگا، ادروائز کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اینڈ یہ انسٹرکشن اسپیئر ویل کے اوپر بھی مینشن ہے۔ اس کے ریئر اینڈ پہ آپ کو ہیڈ لیمپ بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، اس گاڑی کے اندر ایک فیچر یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس گاڑی کو ریورس کرتے ہیں تو ریورس کرتے ہوئے آپ کو یہاں پہ اس کے ڈسپلے کے اندر پراپر گائیڈنگ لائنز جو ہے یہ دے رہا ہے کہ آپ کو کس اینگل پہ جو ہے ٹرن لینا ہے ریورس کرتے ہوئے، تو یہ بھی اس کے اندر پراپر آپ کو ایک گائیڈنگ لائن دے رہا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا فیچر ہے اس گاڑی کے اندر۔ سیفٹی فیچرز میں دیکھا جائے تو اس گاڑی کے اندر ایئر بیگس کے ساتھ ساتھ آپ کو ABS بھی مل جاتا ہے، EBD مل جاتا ہے، اینڈ اوور آل اس گاڑی کی جو بریکنگ ہے وہ کافی رسپانسو ہے۔ اس گاڑی کی اوور آل ڈرائیو کافی ڈیسنٹ ہے، روڈ گرپ بہت اچھی ہے، ایون کہ اس گاڑی کی ہینڈلنگ بہت زیادہ رسپانسو ہے، اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں VFC اسٹیئرنگ ویل دیا گیا ہے، اور اس کے ECU کو کافی زیادہ اسمارٹلی اور انٹیلیجنٹلی پروگرام کیا گیا ہے۔ یہ گاڑی اکارڈنگ ٹو اٹس اسپیڈ اور اس کی جو ڈرائیونگ کنڈیشنز ہے اس کے اکارڈنگلی اپنے اسٹیئرنگ ویل کی جو اسٹفنس ہے اس کو یہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو انٹر سٹی نارمل اسپیڈ پہ چلا رہے ہیں تو اس کا اسٹیئرنگ بہت زیادہ آپ کو لائٹ فیل ہوگا، ایون کہ آپ اس کو 1 فنگر سے بھی آپ اس کو ٹرن کر سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے گاڑی اس کی اپنی اسپیڈ لمٹ اس کی بڑھتی ہے، یا اگر آپ اس کو ہائی ویز پہ لے کے جاتے ہیں تو جیسے جیسے اسپیڈ یہ پک کرتی ہے ویسے ویسے اس کی جو اسٹیئرنگ کی اسٹفنس ہے وہ ہارڈ ہوتی جاتی ہے۔ سو یہ آپ کی جو ڈرائیو کا پورا کنٹرول ہے آپ کا اسٹیئرنگ ویل کے ساتھ، یہ آپ کو اس کا پورا پراپر کنٹرول دیکھتی ہے، اور ایک گاڑی کی جو ڈرائیو ہے اس کو مزید اسٹیبل بناتی ہے۔ اس گاڑی کی اوور آل سسپینشنس کی پرفارمنس ڈیسنٹ ہے، لیکن اگر آپ اس گاڑی کو تھوڑا اسپیڈ میں اسپیڈ بریکرز یا آپ کھڈوں میں سے گزارتے ہیں تو آپ کو تھوڑے سے جمپس جو ہیں وہ زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ اینڈ اس کی گراؤنڈ کلیئرنس بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انجن پرفارمنس دیکھیں تو اس میں آپ کو چینگن کا 1.5 لیٹر DOHC بلو کور i4 جنریشن کا انجن ملتا ہے، اور یہ یورو 5 کمپلائنٹ انجن ہے۔ اس کے نمبرز پہ جائیں تو 105 bhp اینڈ 145 Nm ٹارک جنریٹ کرتا ہے، اینڈ اوور آل اس کی آؤٹ پٹ ڈیسنٹ ہے۔ اس میں آپ کو 5 اسپیڈ DCT ٹرانسمیشن ملتی ہے، اینڈ اوور آل DCT ٹرانسمیشن کے اندر گاڑی کی جو گیئر شفٹنگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ اسموتھ اینڈ رسپانسو ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی لیگ نہیں ہوتا۔ اس کی اوور آل اگر ہم بلڈ کوالٹی دیکھیں تو اس کا انٹیریئر جو ہے یہ ٹوٹلی پلاسٹک بلٹ ہے، اور میرے خیال سے اس کی جو بلڈ کوالٹی ہے یہ مزید بہتر کی جا سکتی تھی۔ اینڈ سیم اسی طرح اگر آپ اس کے ایکسٹیریئر پہ بھی آئیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو دیکھ کر ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کی جو بلڈ کوالٹی ہے اوور آل اس میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس گاڑی میں انسولیشنز بھی یوز کی گئی ہیں تاکہ میکسیمم جو آؤٹ سائڈ نوائزز ہیں اس کو ریڈیوس کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی اس گاڑی کے اندر ایک جو مجھے ڈرا بیک تھوڑا سا فیل ہوا ہے کہ اس کے جو پارٹس ہیں آلدو ان کی اویلیبلٹی ایزی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، لیکن مجھے پرسنلی جو مجھے فیل ہوا ہے کہ اس کی جو پرائز ہے پارٹس کی وہ تھوڑی زیادہ ہے۔ آئی ڈونٹ نو، شاید مجھے ایسا فیل ہو رہا ہو، لیکن اگر آپ کو بھی
ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو پارٹس ہے اس کی اویلیبلٹی کے ساتھ جو اس کی پرائز ہے وہ تھوڑی زیادہ ہائی ہے، تو آپ مجھے اپنی تھاٹس بھی لازمی کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، تاکہ باقی جو ہماری آڈینس ہے جو ویڈیو دیکھ رہی ہے ہماری یہ والی، تو ان کو بھی اس سے بینیفٹ ہو سکے. لیکن پرسنلی مجھے ایسا لگا ہے کہ اس کی جو پرائزز ہیں پارٹس کی وہ کچھ زیادہ ہیں. اینی وے، ابھی جس گاڑی کا میں ریویو کر رہا ہوں یہ گاڑی فور سیل ہے، اور اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں آپ کو اسکرین پہ شیئر کر دوں گا. تو اس گاڑی کے بارے میں آپ فردر جو بھی کیوری آپ کی ہو، جو بھی آپ ڈیٹیلز مزید جاننا چاہ رہے ہو، تو آپ ڈائریکٹلی اس کا آنر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس گاڑی کی پرائز دیکھیں ابھی کرنٹلی 2023 کے اندر، تو یہ گاڑی آپ کو تقریباً 5 ملین کی بریکٹ میں کوسٹ کرتی ہے. اور اس کا اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں ہونڈا سٹی کے ساتھ یا یارس کے ساتھ، تو وہ تقریباً 6 ملین کی بریکٹ میں کوسٹ کرتی ہیں. سو اوور آل ان کے اندر جو ڈفرینس آ جاتا ہے وہ تقریباً اراؤنڈ 1 ملین کا ڈفرینس ہے. لیکن اگر آپ بلڈ کوالٹی پہ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میرے خیال سے یارس یا ہونڈا سٹی کی جو بلڈ کوالٹی ہے وہ کمپیریٹیولی ایلسفن سے کچھ حد تک بہتر ہے. لیکن اگر آپ فیچرز پہ جاتے ہیں تو ایلسفن کے اندر آپ کو فیچرز جو ہیں وہ ہونڈا سے اور یارس جو ہے ان دونوں سے آپ کو تھوڑے زیادہ مل جاتے ہیں. اس میں سن روف کی آپشن آپ کو مل جاتی ہے، اور یارس کے اندر آپ کو سن روف نہیں ملتا، نہ ہونڈا سٹی میں ملتا ہے. سو اوور آل سب کمپیکٹ سیڈان کیٹیگری کے اندر آپ کے پاس یہ 3 ڈیسنٹ آپشنز ہیں. اگر تو آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ کا جو بجٹ ہے ان تینوں میں سے جس کے اکارڈنگلی آپ کا میچ ہوتا ہے، آپ اس گاڑی کے اوپر ڈیسیجن لے سکتے ہیں. سو میرا یہ آج کا اوور ریویو تھا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس گاڑی کی آپ کو ایک کمپلیٹ ان ڈیپتھ جس کا ریویو ہے وہ میں آپ کو دے سکوں، اور جو میرا اپنا اوپینین ہے، میری اپنی تھاٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں، شیئر کر سکوں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے، اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کسی اور مزید انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے آپ مجھے لازمی آگاہ کیجیے کمنٹ سیکشن میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے فیس بک اور انسٹا پہ بھی فالو کیجیے. سو بہت جلد ملتے ہیں آپ سے دوبارہ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.